बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम का अपना सबक सूरह आले इमरान पे जो चल रहा है और ये चौथा पारा है। इसकी आयतें मुबारक 135 पढ़ेंगे और 136, ये दो आयात बैनात हम इसकी तिलावत करेंगे, इसकी तजवीद भी हम सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन सबसे पहले हम आपके जो कुछ सवालात हैं, कुछ जो आपके मैसेजेस हैं, मोहब्बत नामे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं जी। जो आपने मैसेज किया है कमेंट्स के अंदर, तो वो हम पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले देखिएगा, एक जो मैसेज आया है ये एम कैफ, इन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जो हरूफ मुक़त्तात हैं, इन हरूफ में कौन कौन से क़वाइद हैं बता दीजिए। मतलब जिस तरह आइन में मद्द लीन लाजिम होगा, इस तरह दूसरे हरूफ मुक़त्तात की क़वाइद भी बता दें जी। ठीक हो गया, इंशाअल्लाह मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो बना दूँगा। और उसके बाद जी शाहीन अंजुम की तरफ से एक सवाल आया, क़ारी साहब हमने तो सुना था कि कुरान मजीद की जो आखिरी सूरह सूरत नसर थी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़्यादा तारीफ़ और इस्तिग़फ़ार करें, ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक़्त करीब आ गया है। देखिए सूरह नसर जो है वो उन सूरतों में से है जो आखिर में नाजिल हुई हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये सूरत नाजिल हुई थी, सूरत नसर, तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा की महफ़िल में बैठे थे, और उस वक़्त जब ये सूरत उन्होंने पढ़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़ारो क़तार रोने लगे। तो सहाबा बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो बड़ी खुशखबरी है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, अल्लाह की तरफ से फ़तह आ गई है और मदद आ गई है। तो इसमें अब लोग क्या हैं, जोक दर जोक इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे, इसमें तो बहुत बशारत है। लेकिन हज़रत अबू बकर क्यों रोने लगे? तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वजह से रो रहे थे, वो वजह ये थी क्योंकि हज़रत अबू बकर समझ गए थे कि जब कोई भी पैगम्बर, जब उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, जिस मकसद के लिए वो भेजे जाते हैं, जब वो काम पूरा हो जाता है तो वो फिर पैगम्बर ज़्यादा देर ज़मीन पर नहीं रहते, बल्कि अल्लाह ताला फिर उनको अपने पास जन्नत के अंदर बुला लेते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ इस सूरह मुबारक के अंदर ये बताया जा रहा है कि अब आपने क्या करना है, अल्लाह की तस्बीह कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए कसरत के साथ। तो इससे हज़रत अबू बकर समझ गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ड्यूटी थी, जो अपना फ़र्ज़ था, उसको अदा कर दिया है। तो अब जुदाई का वक़्त जो है वो करीब आ गया है। लेकिन सबसे जो आखिरी आयत है वो यही है जो इस सवालनामे के अंदर हमने लिखी है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, ये है। ठीक है जी। उसके बाद लिखा है जी राहीला यास्मीन की तरफ से कि माशाल्लाह वेरी हार्ट टचिंग तिलावत, कीप इट ऑन प्लीज़ मी फ्राम ओस्लो नार्वे से इन्होंने मैसेज किया है जी। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखिए। और एक और है जी अलोन ज़ादा, लिखते हैं कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। इदगाम इख्फा के हवाले से जो टॉपिक है वहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है कि इनको अच्छी तरह समझ आ गया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके अलावा फिर एक मैसेज है कि अमरीन अली की तरफ से कि नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। इन्होंने ये मैसेज किया है जो हमने सवाल जवाब वाला एक वीडियो लगाई थी, उसके नीचे इन्होंने कमेंट किया है। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे। और उसके बाद ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप इतने जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो दुआएँ देते हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे जी। उसके बाद गुलरेज़ रहमान भाई ने लिखा है कि सर मुश्किल अल्फाज पर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो करवाया करें जी। ठीक हो गया इंशाअल्लाह। और एक सवाल है जी ऑनलाइन कुरान तजवीद, इन्होंने एक सवाल पूछा है और ये कहा है कि उज़ैर इब्नुल्लाह में इब्न के हमज़ा पर ज़ेर क्यों आई है क़ारी साहब, जबकि तीसरे हर पर पेश है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा समझ आ गया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, ऑनलाइन कुरान तजवीद देखिएगा कि कुछ ऐसे जो हैं इसम होते हैं कि जो मस्दर नहीं होते, याद रखिए जो मस्दर ना हो उनका हमज़ा हमेशा मकसूर होता है, वसली मकसूर होता है। और ये पूरे कुरान पाक के अंदर सिर्फ 7 अल्फाज आए हैं, ये 7 अस्मा जो हैं ये पूरे कुरान पाक के अंदर 7 आए हैं, जो जिस पर वो कायदा अप्लाई नहीं होता जो बाकी वीडियो के अंदर आपने सुना है। तो ये 7 अस्मा आप इसको याद कर लीजिएगा, इब्नुन, इब्नतुन, और इस तरह इमराउन, इमरातुन, और इस्मुन, इत्नैन या इत्नानी, और इस्नतानी, और या इत्नतैनी। ठीक है जी, ये 7 जो हैं ये कुरान मजीद के अंदर आते हैं। तो इसमें खिलाफ कायदा होता है, इसका जो स्टार्ट में हमज़ा होता है वो हमेशा जो है वो मकसूर होता है, और बेशक भले बाद में जो तीसरे हर्फ के ऊपर पेश भी आ जाए उसके बावजूद। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक और है सवाल इन्होंने किया है
یہ ہے محمد طلعت محمود بھائی، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے الذی کے بارے میں بات نہیں کی. یہ اس ویڈیو کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کون سا جو حمزہ ہے وصلی ہوتا ہے اور کون سا حمزہ قطعی، اس کی پہچان کیا، اور سٹارٹ میں جو شروع کا حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر کون سی حرکت لگائی جاتی ہے. دیکھیں اس میں شاید میں نے بتایا ہے لیکن میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو جتنے بھی الفاظ سٹارٹ ہوتے ہیں نا الف لام سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے الذی، اللتی، الحسنی، تو اس میں ہمیشہ سٹارٹ کا جو حمزہ ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، کبھی بھی اس کے نیچے زیر یا پیش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، تو الذی کا یہ قانون ہے. امید ہے یہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد محمد احمد بھائی لکھتے ہیں کہ حافظ صاحب ویری ویری گڈز، یو گڈز مین، ویری ہیلپس ٹو می، گاڈز بلیسنگ. چلیں جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ آپ کی انگلش بہت اچھی ہے، بالکل میری انگلش کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمتیں کرے. اور اس کے بعد جی شاہین انجم نے لکھا ہے قاری صاحب آیت نمبر 126 126 آپ نے نہیں پڑھائی. ہاں جی 126 نمبر آیت مس ہو گئی ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں لگی کیسے رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ میں یہ جو ہے وہ دوبارہ اس کو ریکارڈ کر دوں گا. آیت نمبر 126 سورہ آل عمران جی. اور اس طرح ماہین نے لکھا ہے قاری صاحب آپ کے لیے ہماری طرف سے ڈھیروں ساری دعائیں قبول اور منظور ہوں، آمین ثم آمین. اور صادق بھائی لکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ممبئی سے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت عمدہ طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں. صرف ایک خیال رکھیں، قرات میں ایکو ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ نہ استعمال کریں. ایکو ساؤنڈ ویسے بہت کم ہی استعمال ہوتا ہے، 0.2 پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن چلیں کوشش کریں گے اور اس سے تھوڑا سا کم کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک ہے جی حمیرہ کی طرف سے ہے، حمیرہ ارشاد یا ہما ارشاد حسین کی طرف سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اپریشیٹ یور ایفرٹس، پلیز کنٹینیو ہول قرآن لائک دیٹ، اٹ از ریئلی ایزی ٹو لرن قرآن، مے اللہ گیوز یو ریوارڈز آف دس. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اسی طریقے سے پورا قرآن پاک ہم مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے. واصل گور بھائی لکھتے ہیں جی گریٹ سر. جی واصل بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ اکثر جو ہے وہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں پابندی کے ساتھ، تو ہمیشہ خوش رہیں. اور اس طرح خدیجہ ذوالفقار وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سر یہ لاسٹ پہ اعدت کو آپ نے وہ عدت پڑھا ہے، یہ کون سا رول اپلائی ہوا ہے؟ اچھا یہ کوئی رول نہیں ہے، میں نے اسے اعدت ہی پڑھا ہے، سننے میں ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہوا ہو، لیکن آپ اسے پھر سن لیجئے اعدت، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے جی. اس کے بعد ایک میسج ہے قاری صاحب، آپ نے جو کلام پڑھا ہے، شعر جو آپ نے سنایا ہے، آپ کی آواز طرز کے مطابق بہت خوبصورت ہے، لیکن ہمیں پنجابی کی سمجھ نہیں آتی آپ کو. ہاں میں نے ایک جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک کلام میں نے پڑھا تھا، وہ تھا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے ہو، اور فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے ہو. ٹھیک ہے جی، تو اس کا میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ اس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ انصاف پہ آ جائیں نا، یعنی سب کے ساتھ اپنے انصاف کرنا ہے، تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. اس لیے کہ ہم نے جتنی بھی نعمتیں ہیں تو ہم نے نہ ان کا پراپر شکر ادا کیا ہے، اور نہ ہی ان نعمتوں کا ہم نے پوری طرح سے درست استعمال کر پایا. تو اگر بات انصاف کیا جائے تو پھر تو بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ اگر آپ فضل کر دیں، آپ مہربانی کر دیں، تو ہم جیسے گناہگار بندوں کا بھی کام چل جائے گا اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا. دیکھیں بات جب عدل کی آتی ہے، انصاف کی آتی ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال پوچھیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے، جب عیسائی یہ کہیں گے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دے کے گئے تھے کہ آپ نے مجھے اور میری امی کو کیا ہے اپنا اللہ کے سوا ان کی اپنے عبادت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے سوال پوچھیں گے اور کہیں گے انت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو یا میری والدہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا ان کو الہ سمجھو. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی کپ کپی طاری ہوگی جو کتنے 100 سال تک ان کا بدن لرزتا رہے گا اللہ کے جلال کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے اپنی نیکیوں پر. کبھی 1% بھی آپ کو یہ گمان یا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں کے زور پہ جنت میں جائیں گے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے، یہ ہے MRQ، ٹھیک ہے 720 ان کا آتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ارے قاری صاحب،
اب یہ جو سٹائل ہے یہ تھوڑا سا عجیب سا ہے. ارے قاری صاحب کیوں الف کو حمزہ بتا رہے ہو؟ ایسا نہیں کیا کرو. الف ہی وہ جس کو حمزہ بتا رہے ہو. اچھا یہ جو الحمدللہ کے شروع میں آتا ہے حمزہ، یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ الف ہے، وہ حمزہ نہیں ہے. چلیں تو بھائی اگر آپ کی قرب و جوار میں کوئی ایسے قاری صاحب ہیں جن پر آپ کو بہت اعتماد ہے تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ الحمد کے شروع میں الف آتا ہے کہ حمزہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو چلیں جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد دلشاد شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین. آپ کی وجہ سے ہم کو قرآن شریف کو صحیح پڑھنے میں کافی آسانی ہو رہی ہے. الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے. نور زمان بھائی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاری صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جی اس طرح میں پڑھ دیتا ہوں، یہ آپ کی جو محبتیں ہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہم انہی محبتوں پر ہی چل رہے ہیں. آپ کی جو میسیجز ہوتے ہیں اور آپ بعض دفعہ سبق چھٹی ہو جاتی ہے تو آپ مجھے کیا کرتے ہیں جی میسیج کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی سبق آپ آگے پڑھائیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو پھر میں لازمی جو کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد ٹائم نکالوں. جی لرن لکھتے ہیں جی لرن اینڈ ٹیچ، جزاک اللہ، بیسٹ ٹیچنگ سٹائل، ویری کلیئر اینڈ انڈرسٹینڈیبل، جزاک اللہ جی. اور اسی طرح جی اور بھی کچھ میسیجز ہیں، یہ 2-3 دنوں کے میسیج تو میں نے پڑھ دیے ہیں، باقی جو میسیجز ہیں وہ انشاءاللہ میں پڑھ دوں گا. باقی جو اس سے پہلے والے میسیجز ہیں وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے اندر کچھ سوالات ہوئے تو وہ میں اس کو نوٹ کر کے پھر اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. اور اسی طرح جیا اکرم خان انہوں نے لکھے کہ ماشاءاللہ میں آپ کے جو سبق ہیں سے قرآن پڑھتی ہوں روز، خدا آپ کو اجر دے، آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں، جزاک اللہ خیر. جی اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. آپ اندازہ کیجئے کہ مجھے آج ایک جو ہے وہ میسیج، ایک کال آئی جو کسی اور کنٹری سے تھی، UAE سے شاید. تو انہوں نے ویسے تو نمبر میرا واٹس ایپ کا دیا ہوا ہے اس پہ یوٹیوب پہ، لیکن انہیں شاید اس کا مطلب نہیں سمجھ لگی کہ کہاں پہ نمبر ہے. تو انہوں نے ہماری ایک ویڈیو دیکھی، اس میں اس میں مدرسے کا نام بھی تھا. تو انہوں نے مدرسے کا نام جو ہے وہ سرچ کیا، پھر انہوں نے شہر جو ہے وہ ہمارا پتہ کیا کہ کون سا شہر ہے، اور پھر اس شہر میں انہوں نے ایک آدمی کو انہوں نے میسیج کیا. وہ ان سے پوچھا کہ جی قاری ساجد وسیم صاحب جو ہیں وہ آپ کے شہر میں رہتے ہیں. تو وہ بھائی جو تھے وہ قدرتی وہ مجھے جانتے تھے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا نمبر جو ہے وہ کسی نے اس طریقے سے مجھ سے مانگا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ تلاش کر کے بڑی محبت کے ساتھ انہیں بہت دعائیں دی. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو خیر یہ ہو گئے جی آپ کے کچھ محبت نامے. تو ہم اب اپنا سبق پڑھتے ہیں. آیت مبارکہ 135 اور 136. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آیت 135 سورہ آل عمران. اس میں دیکھیے گا جی سب سے پہلے والذین اذا فعلوا، اس میں عین کا خیال رکھیے گا. فاحشتن یہاں پہ تنوین ہے، فاحشتن پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو آپ نے یہاں اظہار کرنا ہے، مطلب غنہ نہیں کرنا، اس کو تیزی سے پڑھنا ہے. فاحشتن او ظلموا انفسهم، ظلموا یہاں چھوٹی مد ہے، انفسهم پہ اخفا ہے، ذکروا اللہ، لفظ اللہ کو بہت موٹا پڑھیے گا. فاستغفروا لذنوبهم، یہاں رموز اوقاف میں سے صاد ہے، یہاں بھی اگر آپ تھک کے وقف کرنا چاہیں تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں. آگے دیکھیے گا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. جی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ یہاں پہ ادغام ہے، نون ساکن کے بعد یا تو ادغام کیجیے گا، الا اللہ لفظ اللہ کو پر پڑیے گا، یہاں بھی وقف ہو سکتا ہے.
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور آیت 135 کے بعد 136 دیکھیے گا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اس کی تجوید دیکھیے گا. اولئک یہاں پہ جو بڑی مد ہے مد متصل، جزاؤہم یہاں بھی بڑی مد ہے، اور جزاؤہم کے آخر میم ساکن کے بعد میم ہے. ادغام شفی یہاں پہ ہوگا، ملا کے پڑھیں گے دونوں میم ایک کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، مغفرۃ یہاں بھی ہے ادغام غننے کے ساتھ، اور من ربہم میں ادغام بغیر غننے کے. وجنات تجری، وجنہ یہاں نون مشدد کے اوپر غنہ کیجیے گا، اور یہاں آگے اخفا ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار، انہار نون ساکن کے بعد ہاں یہاں اظہار کیجیے گا. تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. یہاں عین کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب ان دو آیات بینات کا جلدی آپ ترجمہ وہ بھی سماعت کر لیجئے. والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا وہ کریں فاحشتاً کوئی بے حیائی، او یا ظلموا ظلم کرے انفسہم اپنے آپ پر، ذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا پھر بخشش مانگیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، ومن اور کون یغفرو بخشتا ہے الذنوب گناہ الا اللہ اللہ کے سوا، ولم اور نہ یسرو وہ اڑیں یا اصرار کریں، علی پر ما فعلو جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون وہ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. اب دیکھیں اللہ رب العزت بیان کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بحیثیت انسان کوئی برائی ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ فوراً پھر کیا کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. اپنے گناہوں پر وہ اصرار نہیں کرتے، گناہ پر اڑے نہیں رہتے. یعنی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اکثر لوگ گناہ کر کے اس کو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اتنا چالاک ہوں کہ میں نے فلاں شخص کو ایسے دھوکہ دیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے یہ کر دیا. تو یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے. ایسے لوگوں کو توبہ کی بھی بہت کم توفیق ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر فوراً نادم ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کو معاف کرے. تو یہی طبقہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اولئک یہی لوگ جزاؤہم ان کی جزا مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتیہ اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس پہ، ونعم اجر العاملین اور کیسا اچھا اجر ہے کام کرنے والوں. کتنی حوصلہ افزا آیت مبارکہ ہے کہ دیکھیں ہم سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، بحیثیت انسان گناہوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پیغمبروں کی ذات ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا ہوتا ہے، گناہ کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آتا. تو ہم سب سے بحیثیت انسان کچھ نہ کچھ جو ہے بلکہ زیادہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگر ہم فوراً نادم ہو کے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ میں ہی تو معاف کرنے والا ہوں. اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے میں کیا کروں گا، ان کے لیے میں نے جنت کے اندر بہت زیادہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.